अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। हुकूमत ने खुलकर कह दिया है कि माशी पाबंदियां कोरोना की निस्बत ज़्यादा मोहलक हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने खदशा जाहिर किया है कि लॉकडाउन 10 लाख इदारों को बंद और 7 करोड़ अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल देगा। 1 करोड़ 80 लाख के बेरोजगार हो जाने का एहतमाल है। असद उमर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इंसदाद कोरोना इजलास की सदारत भी करते हैं। यूं उन्होंने मुस्तकबिल करीब में लॉकडाउन खोलने या इसमें खातिर ख्वाह नरमी का इशारा दे दिया है। हुकूमत पर ताजरों और सनतकारों का भी दबाव है। इसकी वजह मईशत का हालत जमूद में होना है। देखना होगा कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कब और किन बुनियादों पर लेगी, और क्या सूबे भी इस फैसले पर लब्बैक कहेंगे या नहीं। दूसरी जानिब बिल गेट्स ने कोरोना मुखालिफ वैक्सीन के 9 माह में दस्तयाब होने का इंदिया दिया है। सवाल यह है, क्या 7 अरब 80 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन बनाना मुमकिन है? इसकी कीमत क्या होगी? अगर वैक्सीन महंगी हुई तो इससे तबकाती तकसीम का अलमिया जन्म लेगा। अमीर महफूज हो जाएंगे जबकि गरीबों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौजूदा हालात में सहाफ़ियों पर बीत रही है। सहाफ़ी भी कोरोना के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते में शामिल हैं, मगर उनकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं। आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी राय यकीनी बनाने के साथ साथ इस मसले को भी हल करना होगा। ये है वो मौजूद आज के इनसाइट का हिस्सा है। हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और मौजूदा मुशीर हुकूमत पंजाब बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग डॉक्टर सलमान शाह और नामवर बिजनेसमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद। मगर आगाज़ गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सलमान शाह से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं एक सुपर कोरोना टैक्स के हवाले से कि एक वेल्थ टैक्स होगा जो कोरोना के जो भी इमदादी काम है उसके लिए। वफाक तो ये सोच रहा है, क्या सूबे भी कोई इस तरह का सुपर कोरोना टैक्स के बारे में सोच रहे हैं? टैक्सेशन आप लोगों के पास भी अब आ गई है, तो इसकी कहानी अब किस्सा है क्या सुपर कोरोना टैक्स का? नहीं, आई थिंक इसको हमें एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए फवाद, क्योंकि कोरोना की वजह से जहाँ पे एक तरफ एक हेल्थ का क्राइसिस है, तो उस हेल्थ के क्राइसिस की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन चुका है। तो दोनों तरफ, एक तरफ आपकी जान की जो है हिफाजत करना एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और उसके ऊपर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, तो दूसरी तरफ आपकी जो इकोनॉमिक जो उसका फॉल आउट है उसको भी काउंटर करना, ये भी एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंक्शन का हिस्सा है। अगर अब आप ये देखें कि पूरी जो इकोनॉमी है लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर माह हमारा जो जीडीपी होता है, एनुअल जीडीपी कोई 8.5% के करीब होता है एनुअल जीडीपी एक माह के अंदर, तो तकरीबन 50% हर माह हम जाया हो रहा है या वो नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बाजार बंद हैं या पार्शली काम हो रहा है। तो 4 से 5% जीडीपी आपका 4 हफ्तों में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 माह या 3 माह का आपका होता है लॉकडाउन, तो तकरीबन 10 से 15% जीडीपी आप खो चुकते हैं। तो उसको रिवाइव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दोबारा से खड़ी हो। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो तकरीबन 19 से 20% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लार्जली कोरोना से बचा हुआ है और वहाँ पे प्रोडक्शन में कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक्स, उसको मार्केट्स में लेके आना, जो होलसेल मार्केट्स हैं, शहरों की मार्केट्स हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन प्रोडक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन सारी की सारी इफेक्ट हो चुकी है, और सर्विसेज जो हैं जो कि 60% इकोनॉमी की हिस्सा होता है वो बुरी तरह अफेक्टेड है। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, दूसरे जो हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो हमारे पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये कम अज कम अगले साल तक चलेगा, हो सकता है उससे भी आगे चले। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है और वो ये है कि इस पीरियड में आपने जहाँ पे एक तरफ रिलीफ अपने वर्कर्स को देनी है, लेबर को देनी है, अनएम्प्लॉयड लोगों को देनी है, उसी तरह आपने दूसरी तरफ
کمپنیز کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہائرنگ کر سکیں, تاکہ وہ را مٹیریل خرید سکیں, تاکہ اپنی پروڈکشن کو وہ بہتر کر سکیں, کورونا پروف کر سکیں, کوئی چینجز اگر آپ نے طریقہ کار میں لانی ہے وہ کر سکیں, ورکرز کی ٹیسٹنگ ہو سکے, ان کو آئسولیشن کرنے کی ضرورت پڑے تو بڑی امیڈیٹلی اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بہت سے فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیونکہ سچویشن ایسی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فائنینسز ہے یہ زیادہ تر جو آئے گی وہ آپ کو ملے گی نمبر 1, آپ نے جو انٹرنیشنلی اداروں سے اس وقت آپ قرضے لے رہے ہیں, IMF سے 1.4 بلین ڈالرز کا آیا ہے, پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, انفراسٹرکچر بینک, بے شمار بینکس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کمرشل بینکس ہیں, پھر سینٹرل بینک ہے, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بانڈز بھی ایشو کیے جا سکتے ہیں, سکوکس ایشو کیے. تو فائنینشیل مارکیٹس کو آپ کو خاصی حد تک کرنا پڑے گا ٹیپ, تاکہ یہ اکانومی دوبارہ سے چل پڑے. ڈاکٹر صاحب اکانومی چلتی ہے اکانومی کا تو ہو جائے گا سر. جی ڈاکٹر صاحب ایک فالو اپ کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس کا ایک جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب اکانومی تھوڑی سی دوڑنے لگے گی پھر آپ کے ٹیکس ریونیوز آنے شروع ہوں گے, اور پھر آپ ٹیکسز کی طرف توجہ دے سکتے ہیں کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں ہماری ریکوری کے لیے. سو یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے, اس کو پہلے آپ نے اکانومی کو کھڑا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اکانومی نے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں جو کہ آپ کے ٹیکسز میں آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو دوسرے جو فائنینشیل مارکیٹ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کو امیڈیٹلی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ان سمیشن آپ کا کہنا ہے کہ جو سپر ٹیکس ہے یہ بعد میں آ جائے گا, پہلے ذرا آپ گروتھ کی طرف جائیں, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, لوگوں کے بے روزگاری سے بچائیں, روزگار جنریٹ ہو, اس کے بعد ٹیکس آٹومیٹیکلی آ جائے گا. اچھا, اب اسی تناظر میں سوال ہے کہ آج اسد عمر نے بھی انہی لائنز پہ بات کی, انہوں نے کہا کورونا سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے بے روزگاری ہے, اس سے زیادہ اور معیشت ہے. کہتے ہیں ٹریفک حادثات میں سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اب یہ بڑا کروشل ٹائم آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, 15 دن رہ گئے ہیں تقریباً رمضان میں, اور یہ پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ بوم کر رہی ہوتی ہے, عید کی خریداری بھی ہوتی ہے, باقی بھی. ابھی یہاں پہ لاک ڈاؤن اور سیمی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, تو پنجاب گورنمنٹ کی آپ نے کیا ایڈوائز دی, آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کیا اکنامک ایکٹیویٹی کھول دیں ابھی تاکہ یہ پیک ٹائم ہے اس کا فائدہ ہو جائے, یہ ابھی بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, احتیاط تو آپ کو ہر وقت کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے جان ہے تو جہان ہے, لیکن اسمارٹلی آپ کو کام بھی, کاروبار کو آپ نے کھڑا بھی کرنا ہے. تو دونوں چیزیں ہونی ہیں, یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے, یہ آپ کو انٹیلیجنٹلی کھولنا پڑے گا. اور یہ باقی میرے خیال میں عید کا جو آئے گا موقع, اس پہ ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی میں خاصی تیزی آنی چاہیے, ڈیمانڈ جنریٹ ہونی چاہیے. جو چیزیں عید پہ ٹریڈیشنلی چلتی ہیں, لوگ اپنے کپڑے بھی لیتے ہیں, جوتے لیتے ہیں, دوسری چیزیں لیتے ہیں, تو یہ بڑی ضروری ہے کہ یہ ہماری اس کی ڈیمانڈ چلے. اور ہماری یہ جو چینز ہیں, لیدر کی چین ہے, گارمنٹس کی چین ہے, باقی ایکسیسریز کی چیزیں جو بکتی ہیں, ایک دوسرے کو ہم جو تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ جب ریوائول ہوتا ہے تو بہت سی انڈسٹریز اس کے ساتھ ریوائیو ہوتی ہیں. اور سو یہ عید کا جو سیزن ہے یہ ہمارے کلچر میں یہ اسی طرح کا سیزن ہے جیسے ویسٹ میں کرسمس کا سیزن ہوتا ہے, تو یہ ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. اور بڑے انٹیلیجنٹلی ہمیں یہ کامرس کو کھولنا چاہیے. اور اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی آن لائن کامرس ہے وہ خاصی چلے گی, اور اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے, ڈیجیٹل کامرس کو کرنا چاہیے, پیمنٹ سسٹمز کو جتنا ہم ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے, تاکہ ایک سیفٹی کے ساتھ ہم اکانومی کو کھولیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو کریں. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم 100% نارمل پہ چلے جائیں ان ٹرمز آف موومنٹ اور آل دیٹ, بٹ ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی کو ود ان ویری مانیٹرڈ حالات میں اوپن اپ کرنا چاہیے. اور جہاں تک پاسبل ہو
ہمیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو بازاروں میں بھی لے کے آنا چاہیے, فیکٹریوں میں بھی لے کے آنا چاہیے, ورک پلیس میں بھی لے کے آنا چاہیے, اور ہر ورکر کو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کو ایک نو ہاؤ ہونی چاہیے, اس کی وردی, اس کے گلوز, اس کے ماسک, اس کے ٹیمپریچر لینا, اس کے ٹیسٹنگ, یہ سارا نظام ہمیں کرنا پڑے گا. سو یہ ایک سینچری میں ایسی چیز نہیں ہوئی جو اب ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت سا کچھ سیکھنا بھی ہے اور پہلے سے بہتر کرنا ہے. اور پرائم منسٹر نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک موقع ایسا بھی ہے کہ ہم بے شمار اکنامک ریفارمز کریں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو, ہماری کمپیٹیٹیونیس بہتر ہو, اور جیسے جیسے یہ وائرس کا وقت گزرتا ہے تو ہماری اکانومی ابھرے, پہلے سے بہتر طریقے سے ابھرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی ریفارمز کی بھی بات کی اور ساری چیزیں کی, اب آ جاتے ہیں ایک ایلیفنٹ ان دا روم کے لیے, وہ ہے NFC ایوارڈ. پہلے آپ دوسری طرف سے حائل کیا, اب اس دفعہ کیونکہ پنجاب میں ہیں تو وہاں پہ بھی اب 18ویں ترمیم کا بھی جو پوری ایک بحث آ رہی ہے, پورا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو اب زیادہ وسائل مل رہے ہیں. 57% پچھلے میں تھے, اس دفعہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس 57 سے زیادہ کرنے ہیں آپ نے. تو یہ NFC ایوارڈ, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں, یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں دیر آر 1000 ways to skin a cat, وہ آپ بڑے طریقے ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. مین فنکشن جو ہے NFC کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ, پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی یہ تیزی سے ہو, اور یہ ایوارڈ جو ہے اس مد نظر سے ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا ہر شہری, خواہ وہ گوادر میں رہتا ہے یا خنجراب میں ہے یا وہ کراچی میں ہے یا خیبر میں ہے, وہ سب کے سب برابر ہیں. سب کو ایک برابری کے حساب سے سروسز بھی ملنی چاہیے, برابری کے حساب سے ان کو بینیفٹس بھی ملنے چاہیے, اور حکومت کی جو سروسز ہیں وہ بڑی ایونلی ملنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ NFC کا نمبر 1 فارمولے کا کرائیٹیریا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صوبوں کو اور وفاق کو پیسہ ملتا ہے ان کی ضروریات کے مطابق وہ پورا ہونا چاہیے, اور جو پیسہ لوکل گورنمنٹ کو جاتا ہے یا شہروں تک جاتا ہے وہ بھی ان کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. سو NFC کوئی یہ اسٹیٹک قسم کا فارمولا نہیں ہے, اس میں آپ بہت بہتری لا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہماری جو آبادی ہے تقریباً 40% اب اربن ایریا کی ہوگی, اور اربن ایریاز میں جو ڈیولپمنٹ ہے, اربن ایریاز میں جو اخراجات ہیں, جو سروسز ہیں, وہ زیادہ تر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں. سو ہمیں اس چیز کا بھی رکھنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ بیٹھ کے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ساری چیزیں آئیں گی تو ان کے حل نکل آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر یہ کہ صوبوں پہ الزام ہے کہ صوبے اپنا ٹیکس نہیں کرتے, آپ سارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وفاق سے, اور وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا, سب چیزیں صوبوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں, پھر وفاق بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے, اور صوبے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. یہ کتنا درست ہے یہ چیز؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ تو ایک ایسی کوئی, میرا خیال اس میں بہت سا ایسی چیزیں ہیں جو بہت بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. مطلب جو وفاق ہے اس کے پاس ایک تو نمبر 1 وہ جتنے مرضی ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نان ٹیکس ریونیو بھی خاصا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جس کو وفاق اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے, نئے ٹیکس بھی لگا سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیں اس کو ایک قسم کی زیرو سم گیم نہیں بنانا چاہیے. میرے خیال میں NFC میں ہم ایک ون ون سچویشن ڈیفینیٹلی کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ صوبوں کو جو ضروریات ہیں ان کی بھی پوری ہوں اور وفاق کی بھی پوری ہوں, اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک کامن اکنامک جسے کہنا چاہیے مارکیٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا آپ خلل نہیں ڈال سکتے
جو پاکستان کی باؤنڈریز میں ٹریڈ کو، موومنٹ کو، انویسٹمنٹ کو، کیپٹل کو. سو ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. میرے خیال میں آپ مناسب طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. سو NFC بدلتے ہوئے حالات میں بدلتا ہوا NFC بھی آئے گا، اور سب کو سیٹسفائی کرنا اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور شہری آبادی اور دیہاتی آبادی دونوں کو مناسب سروسز بھی ملنی چاہیے اور مناسب اخراج بھی وہاں پہ ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سامنے رکھ کے کرنی چاہیے کہ پاکستان کی مجموعی کامن مارکیٹ میں اکنامک گروتھ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس گروتھ کے بینیفٹس ہر پاکستانی کو جانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ویری پازیٹیو میسج کمنگ فرام پنجاب، کیونکہ زیادہ تر پنجاب سے ہی ہے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، اور وہاں سے اگر NFC کے حوالے سے اتنی پازیٹیو بات، کیونکہ قربانی بھی پنجاب نہیں دینی ہوگی، تو وچ از اے پازیٹیو سائن. اب آ جاتے ہیں پنجاب کے مسئلوں پہ. سب سے پہلے تو گندم کی جو فصل ہے ابھی اس کی کٹائی جاری ہے، اور اس دفعہ بڑی اچھی کراپ ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ بری طرح افیکٹ کر رہی ہیں ساری کراپ کو. تو اس کو کوئی کیٹر فور کیا ہوا آپ نے کہ گندم کی جو ہماری جو کراپ ہے اس کے لیے کہ کیا ہماری صورتحال ہوگی ان بارشوں کے بعد، اور اگر توقعات سے کم آئے تو کنٹینجنسی ہے ہمارے پاس ریڈی؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ ہماری کٹائی تیزی سے جاری ہے اور وہ پروکیورمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور آئی تھنک کہ بارش کی وجہ سے تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا، بٹ جنرلی اسپیکنگ ہم اس کے ساتھ کوپ کر لیں گے. اس سے زیادہ بڑا جو ہمارے لیے آگے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے وہ لوکسٹ کا ہے. اور لوکسٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سندھ اور بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں اس کا بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کو ہمیں قابو میں لانا بہت ضروری ہے. اور یہ تمام پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس ٹڈی دل کا جو ہے پہلے سے ہی ہمیں کچھ اس کے میجرز کرنے پڑیں گے تاکہ یہ ہماری ایگریکلچر کو خراب نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو بڑے ایشوز ہیں ایگریکلچر میں، اور وہ ہیں کہ ایگریکلچر کی سپلائی چین جو ہیں ہماری، وہ ان میں بہت کم پروڈکٹیوٹی ہے. دنیا کی پروڈکٹیوٹی سے وہ 1/3 پہ ہیں. ہم پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر میں. پھر ہماری جو ویلیو ایڈیشن ہے ایگریکلچر میں وہ نہیں ہے. تو اب کورونا کی وجہ سے جب ایگریکلچر پہ بھی فوکس آ رہا ہے ایز دی انجن فار گروتھ فار پاکستان، تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کی ریفارمز بہت میجر طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں، جس میں بیج جو ہے وہ نمبر 1 ہے. بیج دنیا کا ہم بہترین بیج بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس کمپنیز ہیں، نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بیج سے پروڈکٹیوٹی کو کم از کم ڈبل کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر طریقہ کار، میکنائزیشن، پھر یہ پانی کی بہتر طریقے، پھر فائنینس دینا. ایگریکلچر کریڈٹ کارڈ ہم فارمرز کے لیے اب ایشو کرنے جا رہی ہیں تاکہ فارمرز کو ڈائریکٹلی ایکسیس ملے تمام ان پٹس پہ. اور ساتھ ساتھ ان کے ویلیو ایڈیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری لاجسٹک سسٹم ہیں، جو پروسیسنگ سسٹم ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایگریکلچر میں تو ہمارے پاس اس وقت بے انتہا جو ہے پوٹینشیل ہے، اور اس کو پورا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے کہ ایگریکلچر میں جو ریگولیٹری برڈنس ہیں، جو پرانے قانون ہیں جو کام نہیں کرنے دیتے، مثلا بیج کی جو ورائٹیز ہیں ان کا ڈیولپمنٹ اور ان کی جو ہے پھیلاؤ کو، اس میں خاصے بیوروکریٹک ہرڈلز بھی آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم کلین اپ کرنا جا رہے ہیں. سو بیسکلی جتنی بھی سپلائی چین ہے، خواہ وہ ایگریکلچر میں ہے، خواہ وہ لائف اسٹاک میں ہے، مثلا میٹ کی بہت بڑی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اسی طرح پولٹری جو بہت ڈیمیج ہوئی ہے اس کو کھڑا کر کے اس سے پھر ایکسپورٹ کی پاسبلٹیز اور ہائر ویلیو ایڈڈ لینے کی بہت ضرورت ہے. سو پاکستان کا ایک امپیکٹ جو کورونا کا ہے کہ وہ اب ہم اپنی مدد آپ سے اپنی اکانومی کو کھڑا کریں گے اور اس کو
بہت بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں اب ایڈریس ہونی شروع ہو جائیں گی. ڈاکٹر سلمان، ٹیڈی دل کے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن ٹیڈی دل ایک بہت بڑی تھریٹ کے طور پر آ رہا ہے. پچھلے سال تو بچت ہو گئی تھی، بلوچستان سے ایران کی طرف سے یہ آیا. سندھ میں بھی اس میں ہے. اسماعیل راہو جو ایگریکلچر منسٹر ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ وفاق نہیں ہیلپ کر رہا. پنجاب کی کیا پریپیئرڈنیس ہے اور کیا پلانز ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے؟ کتنے فنڈز آپ نے کیے ہیں؟ کیونکہ جو ایریل سپرے تھا، جہازوں کی حالت نہیں تھی، یعنی تیاری پچھلی دفعہ بھی نہیں تھی ہماری، تو اس دفعہ کیا ڈفرینٹ ہم نے تیاری کی ہے اس تھریٹ کے لیے؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی بہت بڑا تھریٹ تھا اور اس کو ہم نے میٹ کیا تھا، موبلائز کیا تھا، اور ساؤتھ میں خاصی اس کی ہوئی تھی، آپریشنز بھی ہوئی تھی، اور ساری جو مشینری ہے، کیونکہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ٹڈی دل دوبارہ آئی ہے، تو وہ تمام جو ہمارا پلانٹ پروٹیکشن کا ایریا ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر کے لوگ ہیں، ان سے مل کے یہ چیزیں ہم پلیس کر رہے ہیں. ایریل سپریز کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں. تمام جو ادویات ہیں اس کی مہیا کرنا، پھر کیپیسٹی اس کو سپرے کرنا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ بہت بڑا ایفرٹ ہے، اور اس میں کئی ممالک بھی شامل ہیں، اور کیونکہ یہ پورا افریقہ اور مڈل ایسٹ اور ایران اور پاکستان یہ پورے خطے میں آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ اس کے بیچ میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس میں ہم پوری طرح انوالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس سے پورا مقابلہ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان شاہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ، اور آج کل یہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے آن فائنانس اینڈ پلاننگ. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اس کے بعد ٹیکسز کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، تھنگز آر ان پلیس. ٹڈی دل کا ایک تھریٹ ہے، اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. کرونا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی چاہیے، احتیاط کریں، لیکن ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوں. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے. دنیا کے جو بزنس کے حالات ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. پاکستان میں جو چیلنجز ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہ کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ ڈاؤن دا روڈ پہنچ رہے ہیں، بزنس مین کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹر محمد ارشد. ڈاکٹر صاحب سی ای او ہیں ہائی ٹیک گروپ کے. ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ایڈیبل آئل سے لے کر پولٹری فیڈ کے لارجسٹ پاکستان کے پروڈیوسر ہیں، کیٹل کے اور پولٹری انڈسٹری کے لیے بھی، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کے یہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور زونل چیئرمین بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے، کہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ڈیسیجنز ہیں، جو اناؤنسمنٹس ہیں، جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو کورونا ہے انپریسیڈنٹڈ چیلنج ہے، جس طرح ہم کوپ اپ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ مطمئن ہیں ایز اے بزنس مین اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے نا، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایک حادثہ ہے پوری گلوبل ہیومینٹی کے ساتھ، ایک اتفاقیہ اور بالکل غیر متوقع حادثہ ہے، جس کے لیے کوئی بھی دنیا میں اس کو اس شکل میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو قدرتی بات ہے جب کوئی بھی چیز بالکل غیر متوقع اور اتنی شدت کے ساتھ آتی ہے تو اس کا سامنا کرنا، اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کے خلاف اقدامات، وہ حفاظتی بھی اور علاج کے لیے بھی اور ویکسین کے لیے بھی، وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے دنیا تیار نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ ہم جیسے کم وسائل رکھنے والے جو ممالک ہیں، جہاں تو ہمارے پہلے ہی اتنی زیادہ وائرل اور بیکٹیریل بیماریاں اتنی زیادہ موجود ہیں، تو ہمارے پاس تو نہ تو وسائل ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ان اینٹیسپیشن کوئی اس طرح کے اقدامات کر کے رکھ سکے. جیسے اکوپمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وینٹیلیٹرز ہیں، ایون اور بھی ریسپریٹری جو سپورٹ کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے پاس پہلے ہی بمشکل جو ہمارے نارمل حالات میں جو ہمارے جو مریض ہوتے ہیں، جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہوتا ہے، جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے، ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ایکسپرٹس ہیں،
ऑलरेडी हम उनमें वी आर रनिंग एक्यूट शॉर्टेज। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो हम अपनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो जो अमेरिका है, यूरोप है, उनके पास तो रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, वो भी घुटनों पे आ गए इसकी वजह से। जी वो बड़ा सिंपल है इसका जवाब। देखिए मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ, वायरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, वायरोलॉजी के PhD मेरे उस्ताद रहे हैं, बल्कि एक टीचर हैं, मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा यहाँ पर, कि उन्होंने 1998 में वायरोलॉजी में, इसमें कोरोना वायरस के ऊपर 1988 में उन्होंने PhD की थी अमेरिका से। अब बात जहाँ तक ये है ना ताल्लुक के भी वहाँ जो वेस्ट में जो इसकी आ रही है, जो पिक्चर आ रही है सामने, वो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जब इंसान बीमार होता है ना तो 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को बीमार करते हैं या उस बीमारी से बचाते हैं। वो नंबर 1 तो होता है कि जो वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है उसकी नोयत क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी शक्ल क्या है, वजन क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कितने वायरस एट वन टाइम इंसान के जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस इंसान के अंदर वो बीमारी पैदा करने वाले वायरस दाखिल हो रहे हैं, उस इंसान का अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम का लेवल क्या है। अब यहाँ आगे एक फ़र्क आ जाता है कि देखिए हम जो लोग, एक तरह तो हमारी गुर्बत की वजह से, कम वसाइल की वजह से, वो ठीक है जो चीज़ें मैंने पहले बयान की, लेकिन अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि इंसानी जिस्म का फिनोमेना ये है, उसको जब बाहर से चैलेंज आते हैं ना मल्टीपल किस्म के, उसके खिलाफ इंसान का जिस्म जो है ना वो अंदर से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का आदी हो जाता है। और हम लोगों के अंदर इंडिया, और इसमें कहूँगा इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में ये सर फहरिस्त होंगे, ये मैं बिल्कुल साइंस की बात कर रहा हूँ, कि क्योंकि हमारे जिस्म जो होते हैं ना हर वक्त चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। चैलेंज का मतलब नए नए बैक्टीरिया, वायरस को हम फेस कर रहे होते हैं और उसके साथ हमारी बॉडी होती है ना वो फाइट कर रही होती है। अब ये साइंस में कहा भी जाता है कि एक्सट्रीम क्लीनलीनेस लीड्स टू एक्सट्रीम ससेप्टेबिलिटी ऑल्सो। अब वो ममालिक जहाँ हाइजीन मेजर बहुत अच्छे रखे जाते हैं, अब ये बात तो अच्छी है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में वहाँ की आवाम का, वहाँ के कॉमन मैन का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे कंपैरेटिव। इटली के केस में ये हुआ भी था, जब इटली की बात आ रही थी कि वहाँ पे इतनी सफाई और उनके बॉडी को आदत ही नहीं ना, एजिंग पॉपुलेशन भी थी वो भी। बल्कि आप देखें ना वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन यही होती है कि आप उसी वायरस को 3 शक्लों में, या वो जिंदा वायरस लिया जाता है वैक्सीन के अंदर, या वो किल्ड लिया जाता है, उसको मार कर दिया जाता है, या अटेन्यूएटेड होता है। अटेन्यूएट का मतलब सादा जुबान में समझने नीम मुर्दा, कमजोर करके ना, मतलब उसको वीक करके बॉडी उसको मारने की, और उसका जो तादाद होती है कैलिब्रेट कर ली जाती है कि हाँ जी एक इंसान है, इसको अगर फर्ज करें 1000 जो वायरस है ना, अगर वो उसको बीमार कर सकता है ना, तो 2 वायरस उसको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 वायरस जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का फिनोमेना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, जो चैलेंज अब आ गए थे हेल्थ का तो अपनी जगह पे, बिजनेस में, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, अब जो गवर्नमेंट ने भी कई मेजर्स अनाउंस किए हैं, जो रिलीफ है वो भी किया हुआ है, तो क्या वो डाउन द रोड यानी चेन के बाद आप लोगों तक पहुंच रहे हैं चीजें हर जगह पे, हर सेक्टर पे? देखिए इसमें जहाँ तक हुकूमती इकदाम का ताल्लुक है ना, वो हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी देख रहे हैं कि हुकूमत अपने तय सर जोड़ के बैठी हुई है, हर तमाम मिनिस्ट्रीज PM के साथ ऑन वन पेज हैं और दिन रात वो काम तो कर रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा हालात के जो नुकसानात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने कल भी एक चैनल पे गुजारिश की थी कि अब मैं अपने शोबे की बात करता हूँ, जिसका मैं प्रैक्टिकल मैं बात करूँगा, सुनी सुनाई बात मैं नहीं करूँगा। हुकूमत ने 15 दिन का वेवर दिया था और बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, ऑर्डर था टू ऑल पोर्ट्स, सारी पोर्ट्स को ये कहा था कि 15 दिन का आप वेवर देंगे जो इंपोर्टर है। अब मैं सोयाबीन का इंपोर्टर हूँ, हमारे सोयाबीन के जहाज आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं, 55, 60, 65 हज़ार टन की उसमें क्वांटिटी होती है एक वेसल के अंदर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि वो जो 15 दिन का वेवर था, वो एक पोर्ट कासिम का एक पार्ट है, फैप उसका नाम है उस टर्मिनल का। यहाँ हमारा सोयाबीन, हमारी पूरी सॉल्वेंट इंडस्ट्री का सोयाबीन वहाँ पर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने पहले तो सरे 10 स्ट्रेट वे इनकार कर दिया कि जी इसमें वी आर नॉट एड्रेस्ड एक्सक्लूसिवली, इसलिए वी आर नॉट बाउंड टू कंप्लाई दिस ऑर्डर। हमने फिर यहाँ तक किया कि जो रेलेवेंट जो था ना कलेक्ट्रेट, उससे
फैब के नाम का अलग लेटर भी इशू करवाया, इवन देन दे रिफ्यूज टू कंप्लाई। तो ये एक है जो मैं अपने शोबे में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि पाकिस्तान में वैसी जो प्रॉब्लम है तो वो कोरोना वाले टाइम में तो उसको एक्सेप्शनली आपको डील करना चाहिए ताकि चीजें ना आए, लेकिन इसका फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए गवर्नमेंट की तो एक अच्छी इंटेंशन है, चीजें भी अनाउंस हो रही हैं, लेकिन इसको फिर कैसे बेहतर किया जाए? सजेशन क्या है? देखिए इसमें सजेशन इसमें ये है कि इसकी एक तो मॉनिटरिंग भी की जाए, और दूसरा गवर्नमेंट को डिफरेंट ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ अपना इंटरेक्शन मजीद, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन रहते हैं, हमारी फेडरेशन के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रहता है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। और जो बिजनेस की, ट्रेड और इंडस्ट्री की जो कम्युनिटी है, इसके जो सजेशन हम दे रहे हैं सारे, वो उसके ऊपर भी हुकूमत को ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए हर चीज में हुकूमत, और जाहिर बात है जो आप लोग मशवरे देंगे तो आप लोग अपना मफाद ज्यादा करेंगे, तो हुकूमत को उसका भी तो देखना होगा ना। इसका जज कौन होगा कि जो मशवरे हैं वो उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं हो? देखिए बात यह कि ऑलरेडी अगर यहाँ तक अगर देखा जाए तो पूरी ट्रेड ने और इंडस्ट्री ने, सब ने इतना कोऑपरेट किया है। देखिए पहले 15 दिन के लॉकडाउन में किसी ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल उन्होंने वो सरे तस्लीम खम कर लिया। उसके बाद जब देखे ना सारे लोग, सारी दुनिया के भी जो हालात है उसको देख रहे हैं। अमेरिका में आप देखें कितनी कंट्रोवर्सी आ रही है। अमेरिका में ट्रेड वाले क्या कॉमन मैन सड़कों पे आगे हुए कि नहीं जी हमने तो बाहर आना ही है ना। मतलब एक रिटेलिएशन भी है, एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी है। इसमें दरमियाने रास्ते अब ढूंढना वो जरूरी हो गए हैं, क्योंकि एक हद से ज्यादा आप कारोबार वगैरह को बंद नहीं कर सकते, कम से कम हम बंद नहीं कर सकते। अच्छा अभी डॉक्टर साहब 2-3 चीजें स्पेसिफिक में आऊंगा। आपने इससे अपने कारोबार का भी हवाला दिया कि आपका इंटरलिंक था कि आपका जो सोयाबीन में आप जो काम करते हैं वो अमेरिका से, ब्राजील से आ रहा है। अब दुनिया चेंज हो रही है कोरोना के बाद, अब जो ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स हो रहा है, अब रीजनल कॉर्पोरेशन पे जा रहा है। तो आपका बिजनेस कैसे इंपैक्ट होगा, बिजनेस ओवरऑल कैसे इससे इंपैक्ट होगा, दुनिया में अब क्या क्या चेंज आएगी, जो न्यू नॉर्मल है उसके हिसाब से पाकिस्तान को क्या चेंज करना चाहिए? देखिए इसमें मेरा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मैं तमाम अपने जो रेगुलेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे पास चैम्बर में भी आते रहे हैं, फेडरेशन में भी हमारा इंटरेक्शन होता है। मैं हमेशा एक तजवीज़ देता हूँ कि जो पीएम साहब ने जो इम्यूनिटी दी है, जो फैसिलिटी दी है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, सिर्फ वही जो इम्यूनिटी है ना, वो उसको बना लिया जाए मॉनेटरी पॉलिसी का परमानेंट हिस्सा, और सारे पाकिस्तान को ओपन कर दिया जाए हर इंडस्ट्री के लिए कि आप जो भी पर्सन जो है ना, जो पर्सन है, कंपनी है, जो भी नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहीं भी लगाना चाहेगा, उसको आप वो सारी वो इम्यूनिटीज़ दे देंगे। इम्यूनिटीज़ क्या है कि आप उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे, बशर्ते के वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट उसमें लाएगा थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आएगी। FATF का हम क्या करेंगे? ये देखिए ये वक्त है, जो ये वक्त है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये वो वक्त है कि देखें आपको अगर IMF ने आप डेफरल दे दी है तो वो भी तो बैकफुट पे जा रहे हैं ना। दुनिया भी कॉन्सेंट्रेट हो, देखिए बात सुने, मैं अगर फर्क करें पाकिस्तान की हुकूमत कहते जी हमें कोई अगर आप सोर्स नहीं पूछे इसका मतलब है कि पैसों में कोई गड़बड़ है, तो इस वजह से नहीं पूछें। अब उसका भी देखें ना, एक मॉरल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो क्या हम कर दें कि कारोबार के लिए सारा चीज़? मैं आपको बात बताऊं, दुनिया के सारे अदारे, सारी दुनिया की पैरेलल इकोनॉमी को भी वर्किंग करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट सबको पता है, सारी दुनिया में डेटे मौजूद हैं, हमारे भी मौजूद हैं, इंडिया, सारी दुनिया के डेटे, अब निज़ाम इतने मजबूत हो गए, सबको पता है कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी क्या साइज है, इंडिया की पैरेलल इकोनॉमी का क्या साइज है। एक दफा उसको मेन स्ट्रीम में एक दफा ला दें आप उसको, देखें ना बात भी हमें फायदा हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं, देखिए बात यह है कि पिछली, मैं हुकूमत किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो एमनेस्टी पाकिस्तान में पहले दी गई, अब वो उस एमनेस्टी का मुल्क को फायदा कोई नहीं है। वो फायदा ये ना कि मैंने 4 रुपए दिए, 2 दफा की स्कीम थी, शायद फरहान अब्बासी लेकर आए, फिर इमरान खान गवर्नमेंट लेकर आई। उसमें होता क्या है, देखिए वो पैसा जो है ना, वो पैसा जिसने वाइट भी जिसका हुआ है, वो उसको किसी स्ट्रीम में लाइन में लाने का पाबंद नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप एमनेस्टी देके अपना बदनामी ना करें दुनिया में, आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं और मशरूत करें कारोबार के साथ, के कारोबार के बिजनेस है कि आप दुनिया कहे जनाब जो कोरोना से हमारे इतने करोड़, इतने लाख, इतने मिलियन लोग बेरोजगार का, आप इनको रोजगार भी तो देना है ना, उसके लिए हमें ये ब्रीदिंग अब विंडो मौजूद है, ये बेस्ट टाइम है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का और इसकी अप्रूवल लेने का। अब दुनिया मान जाएगी।
اچھا دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو دنیا میں آج نیو یارک ٹائمز میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے. آپ کا جو نیچر آف بزنس ایڈیبل آئل میں بھی آپ ہیں, ساتھ ساتھ پولٹری فیڈ کا بھی آپ کا ہے, پاکستان کے لارجسٹ پولٹری فیڈ پروڈیوسر آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کا چائنا میں ووہان میں بھی ایکسپوجر ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک میجر ایک انڈسٹری ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے امریکہ اور چائنا کے مابین کہ لڑائی بھی ہے, وار آف ورڈز بھی ہے, ایک چائنا وائرس کہہ رہا ہے, دوسری بات بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ بڑی بڑی ڈیلز بھی ہو رہی ہے ایگریکلچر میں. یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دیکھیں ایکچولی اب اس بات آج سے اگر کوئی یہی سوال 4 ہفتے پہلے کرتا تو اس کا جواب دینا ذرا مشکل تھا, لیکن آج صورتحال بہت واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ اتنی کنٹروورسی آ گئی ہے کہ اب اس کے اوپر ہمیں پوری قوم کو, ہمارے جتنے تھنک ٹینکس ہیں, ہمارے جتنے ریگولیٹرز ہیں, سب کو ہیڈ ڈاؤن کر کے کول ہیڈڈ ہو کے سمجھداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے. دونوں جو گروپ ہیں, ایک کو الزام دے رہا ہے, دوسرا دوسروں کو دے رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے جو قومی مفاد کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال میں اپنے لیے جو بہترین فیصلے وہ کرنے چاہیے. دونوں آسپیکٹ سنیں, دونوں کا ایکسٹریکٹ نکالیں, اور دونوں میں سے جو درمیانہ راستہ اگر ہمیں ملتا ہے اور راستہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک تالے کی ایک چابی ہوتی ہے, آپ نے تالا بھی شناخت کرنا ہے, چابی بھی شناخت کرنی ہے. تو یہ جو معروضی حالات جا رہے ہیں, اس میں ہم جو انٹرنیشنل جو پاورز بھی ہیں, جس میں IMF ہے, FTF وغیرہ جتنے بھی ہیں, ان سے اس وقت ہم جو ہے نا کچھ ایڈیشنل اپروولز لے سکتے ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اپروول ہمیں یہ رکھنی چاہیے مد نظر کہ ہم جو ہے نا انڈسٹریل انویسٹمنٹ, نئی انڈسٹری ہو پاکستان میں, کہیں بھی کوئی انڈسٹری لگائے, اس کو اس کا سورس نہ پوچھیں, اور دوسرا اس کو جو جیسے ٹیکس امیونٹی ہے وہ دے دیں, آپ انکم ٹیکس دے دیں, آپ امیونٹی, باقی 40-45 قسم کے ٹیکس ہر انڈسٹری دیتی ہے, وہ آتے رہیں گے, گورنمنٹ کے پاس ریونیو جنریشن ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, اور دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, تو اس کے حساب سے ہمیں بھی چینج ہونا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ارشد, یہ ہائی ٹیک گروپ کے واسٹ بزنس انٹرسٹ بھی ہیں ان کے, کچھ سجیشنز بھی انہوں نے دی ہیں, کچھ بات بھی ان سے ہوئی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے JDC ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ظفر عباس صاحب, ان سے ہم گفتگو کریں گے. اور ظفر عباس صاحب کراچی میں بڑے متحرک ہیں, جب سے کورونا آیا ہے تب سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ظفر صاحب بڑے ہر جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے نظر آتے تھے, بڑے متحرک ہیں, ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ظفر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. ظفر صاحب مجھے معلوم ہے کہ انتہائی مصروف آپ کا دن گزرتا ہے, ہر وقت آپ متحرک بھی رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا چیلنج آپ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جتنا بھی کام بڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اتنا زیادہ بھوک افلاس ہے. میں آپ کے ابھی اس وقت جو آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں, میں اس وقت فیوچر کالونی لانڈی سے آ رہا ہوں, سیدھا اس شخص کے گھر سے آ رہا ہوں جہانگیر کے, جس کی کمپنی نے 3 دن پہلے اس کو نوٹس بھیج دیا کہ ہم نے آپ کو نوکری سے نکال دیا ہے. اپنی گلی کے کونے پہ اداس بیٹھا رہا, اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کیا وجہ اداس بیٹھنے کی, اس نے بتایا 17,000 روپے تنخواہ کی نوکری تھی, سالوں سے چل رہی تھی, کمپنی نے نکال دیا. اسی پریشانی میں بیٹھا تھا, رات کو برین ہیمریج ہوا, مر گیا. 3 چھوٹے بچے ہیں, 25 سال اس کی عمر تھی, بیوہ کی عمر 22 سال ہے. یہ عالم ہے لوگوں کا, یہ چیلنج ہے کہ کون ان کو سپورٹ کرے گا, کون ان کا مورل ہائی کرے گا, کون ان کو یقین دلائے گا کسی مشکل میں بھی تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہیں. کیوں حکمران خاموش ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ دفنا کے آ گئی اس کی فیملی اس کو. آج ان کا تیجا تھا, میں ان کے گھر گیا تھا, تالا لگا تھا, پوری فیملی تیجے میں گئی ہوئی ہے. تو یہ تو عالم ہے جہاں 25 سال کے جوان یہ ٹینشن لے کے مر جائیں, ان کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. اسی گلی میں ایک اور بھی انتقال ہوا تھا, مجھے محلے والوں نے بتایا کہ یہ وہاں کا ٹیلر تھا, اس کی دکان پہ کام ہی نہیں ہے جب سے لاک ڈاؤن ہے, اس کا انتقال بھی ہارٹ اٹیک سے ہو گیا. تو جہاں ایک محلے میں 2-2 3-3 لوگ مر رہے ہوں, تو بھائی اس سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے خلاف کوئی کیا بول رہا ہے, میری فیور میں کون بول رہا ہے, کوئی مسئلہ. یہ چیلنج ہے, اصل چیلنج یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, وہ پریشان ہے. 17,000 روپے, اس کے اندر 6,000 روپے اس کے گھر کا رینٹ تھا, باقی اس کا راشن اور اس کے بچوں کی جو بھی زندگی گزر رہی تھی. اب جو عید آنے والی ہے تو چلو گھر کے برتن خالی تھے, گھر کی چیزیں خالی تھیں, نئے کپڑے نہیں تھے, اب باپ بھی نہیں ہے. تو کیسے فیس کرے گی عوام یہ چیزیں, مجھے نہیں معلوم. اچھا ظفر صاحب, یہاں پہ آپ کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, باقی لوگوں کی طرف سے کیا کیا ہیلپ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں لوگ ہی کمال کر رہے ہیں. یہ جتنے پاکستانی عوام ہے یہ جہاں اپنے گھر کے لیے ایک راشن لے کر آ رہی ہے وہاں 2 راشن ضرورت مندوں کے لیے لا رہی ہے. جن کی استطاعت نہیں تھی نا وہ اپنا آدھا راشن لا رہے ہیں, اپنا آدھا راشن غریبوں کو دے رہے ہیں, ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں, خاندان میں ڈھونڈ رہے ہیں, محلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, برادریاں بہت کام کر رہی ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 2 مہینے بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے لوگ گھروں میں بیٹھ سکتے تھے؟ میں تو صرف یہی اپیل کروں گا لوگوں سے کہ بھائی میں حکومت سے کوئی اپیل نہیں کروں گا, لوگوں سے کروں گا کہ جس طرح تم نے اب تک یہ ٹائم گزارا ہے نا, اب تمہارا بہت بڑا تہوار آ رہا ہے. ابھی تو اس وقت رمضان ویسے ہی چل رہا ہے, سحری افطاری کے دسترخوان خالی ہے, لیکن جو عید آ رہی ہے کم سے کم غریب کا بچہ ایک بار تو سال میں نئے کپڑے خریدتا تھا عید پہ, تو اس کے باپ کے پاس اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو بھائی برائے مہربانی جہاں اپنے بچوں کے لیے سوچیے گا ان کے گھروں پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں. بہت مشکل ٹائم ہے یہ. اچھا ظفر صاحب, عام لوگ تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ حکومتیں, اور کراچی سے آپ کا بھی تعلق ہے, کراچی میں بھی ابھی آپ جا رہے کر رہے بھی ہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ بھی موجود ہے, وہاں پہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی بھی ہے, اور لوکل گورنمنٹ یعنی میئر ایم کیو ایم کے ہیں, تینوں جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ لوگ کیا اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے؟ کیا ان کو کوئی عوام سے کوئی لگاؤ نہیں؟ کیا یہ لوگ آن گراؤنڈ نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, ہمارے بلکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے پیجز ہمارے خلاف کیمپین رن کر رہے ہیں. کل ہم ملیر میں ایک جگہ پر 10,000 لوگوں کی افطار اور کھانا تیار کر کے ڈور ٹو ڈور بانٹنے کی تیاری کر رہے تھے, تو وہاں پر ایک سیاسی پارٹی کا کونسلر آ کے ہمارے خلاف ویڈیوز بنا رہا تھا کھڑے ہو کے کہ لگ رہا ہے آج ان کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جائے گا. ارے کسی بستی کے اندر ٹریفک جیم ہو جائے گا, کیسی بات کر رہے ہو؟ تو بات ہے کہ ہمارے لیے تو ہرڈلز ہی کریٹ ہو رہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. ابھی میں آج ہمارا اس وقت پشاور میں آج جو راشن کی تقسیم ہوئی ہے اس کے اندر ساری گاڑیوں میں راشن بھر کے پی کے مختلف جگہوں پہ گیا ہے پشاور میں راشن. اس کے علاوہ کاچھو جو سندھ میں جگہ ہے, دادو میں جہاں بالکل 15 سال سے پانی ہی نہیں ہے, وہ پورا کھیتی باڑی والا علاقہ تھا, پورا ریگستان بن گیا ہے. آج وہاں پر ہم نے دن بھر راشن بانٹا ہے. اس وقت جو کراچی کا کرونا سینٹر ہے ایکسپو سینٹر میں, اس کے اندر تینوں ٹائم کے کھانے اور سحری اور افطاری چل رہی ہے. سکھر کا جو کرنٹینا سینٹر ہے وہ پورا دیکھ رہی ہے جے ڈی سی. اس کے علاوہ کراچی میں جتنے دسترخوان جے ڈی سی کے لگے ہیں وہاں سے سحری افطاری بن کے لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے. راشن اس کے علاوہ ہے, کئی 100 گاڑیاں روزانہ جو نکل رہی ہیں راشن کی, وہ اس کے علاوہ ہے. پاکستان بھر میں جے ڈی سی راشن کی کیمپین کر رہی ہے. جے ڈی سی کا کام اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھا. ہمارا کام تو یہ تھا کہ حکومت کی اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی اس کو پورا کریں گے ہم, نہیں ساری این جی اوز مل کر. تو بات یہ کہ حکومت کو کرنا ہے یہ سب کچھ, حکومت کو سوچنا ہے کہ یہ ساری لوگوں کی فلاح سیاسی بنیادوں پر ہونی ہے کہ یہ ہر آدمی تک اس کا حق پہنچنا ہے, اس کا رائٹ پہنچنا ہے. اچھا ظفر صاحب, آپ کی بھی تنظیم ہے, اسی طرح الخدمت ہے, باقی لوگ ہیں, ہر کوئی لگا ہوا ہے, لیکن کہیں ہمیں کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی. کیا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سب کو کوارڈینیٹ کریں؟ کہیں ڈپلیکیشن بھی آ رہی ہے, کہیں کچھ لوگوں کو مل رہا ہے, کہیں کچھ بالکل بھی نہیں مل رہا. آپ لوگوں کی بھی لمٹ ہے, آپ لوگ ہر جگہ تو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا بہتر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے. فلاحی ادارے پوری دنیا میں حکومت کی جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ فلاحی اداروں کی جو کمی بیشی رہ جائے اس کو حکومت پورا کرے. آپ سمجھیں میری بات کو, فلاحی اداروں میں کوارڈینیشن بہت اچھا ہے, سب ایک دوسرے سے رابطے میں. اگر کسی غریب کو 2 راشن مل جائیں گے وہ 4 اور 4 8 دن سکون سے سوئے گا, کوئی قیامت نہیں آئے گی. کسی غریب کو 3 راشن مل جائیں گے تو بھی کوئی مصیبت نہیں ہے. جہاں 35 ہزار بورے راشن نکالا جا رہا ہے اس میں اگر 10 15 20 لوگوں کو ڈبل یا ٹرپل راشن مل جاتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ایک علاقے میں صرف لیاری کی آبادی 65 لاکھ, اورنگی ٹاؤن کی آبادی 80 لاکھ, لانڈی کورنگی کی آبادی 70 لاکھ, یہ کچھ چھوٹے علاقے ہیں؟ میں تو صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے بھی ایک صوبے کی بات نہیں کی, میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. جی بالکل, اور یہ بالکل آپ کا واضح اور بڑا اچھا ہے کہ یہ تو ایک جو آبادی آپ بتا رہے ہیں شہروں کی ہوتی ہے. فائنلی جو فائنل ورڈ ہے وہ کیا ہے آپ کا؟ لوگوں کا ایک تو جذبہ بھی ہے, رمضان کا مہینہ بھی ہے, لوگ کر رہے بھی ہیں, جو چیز کی استطاعت آپ نے بتایا. فائنل کیا کر سکتے ہیں, ایک فائنل کوئک ورڈ؟ میرا فائنل بس یہی ہے, لوگوں سے اپیل ہے کہ بھائی رمضان کے دن چل رہے ہیں, جہاں اپنے گھر میں سحری افطاری کا اہتمام کر رہے ہو وہیں اپنے پڑوس والوں کے لیے بھی کرو. جہاں اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ بھی لوگے, کوشش کرو کسی غریب کے ایک بچے کے لیے 300 روپے کا ہی سوٹ دے دو, 300 روپے کی ایک جوڑی چپل جوتی اس کے بچے کو بھی دے دو, تاکہ اس کے بچوں کا بھی یہ تہوار اچھے طریقے سے گزر جائے. اس کے بچے کو نہیں معلوم کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, اس کے بچے کو نہیں معلوم دہاڑی کیا ہوتی ہے, اس کے بچے کو وہ تو یہ جانتا ہے کہ دوسروں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے, اور میں جو آج عید کے دن بھلے مسجدیں بند ہیں, اگر عید کے دن کپڑے تو پہنے گا نا وہ, تو میرے جسم پہ کیا کپڑے ہیں وہ بہت پریشان ہوگا, غریب بھی پریشان ہوگا, اس کا بیٹا بھی پریشان ہوگا.
یہ بڑا اچھا پیغام دیا ظفر عباس صاحب نے, اور بڑا امپورٹنٹ بات کہ اپنے کے علاوہ اپنے ساتھ والوں کا بھی آپ خیال رکھیں, اپنی ذات کے علاوہ بھی کریں. انتہائی امپورٹنٹ پیغام. بہت شکریہ عباس صاحب, اور جو آپ بھرپور کاوشیں کر رہے ہیں, ہماری بھرپور آپ کے ساتھ تعاون بھی ہے, اور ہم وی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ظفر عباس صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ہم سب کو دیکھنا بھی پڑے گا اور سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا بھی پڑے گا. ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے. پاکستان کی قوم چیریٹی کے حوالے سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے. ایک اور ٹیسٹ ہے, انشاءاللہ ہم اس سے سرخرو ہوں گے. اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم ایشو کی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس دفعہ گندم کی ایک بمپر کراپ ایکسپیکٹڈ تھی. بمبر کے کٹائی کا موسم ہے اور اس میں شدید بارشیں شروع ہو گئی ہیں. کل بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی پوٹوہار کے علاقے میں. محکمہ موسمیات نے ایک دفعہ پھر پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 3 دن تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر خالد ملک. ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, آئی ایم فائن. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بڑا کروشل ٹائم ہے, گندم کی کٹائی بھی ہو رہی ہے, گندم اور چنے کی فصل بھی ہے, اوپر سے بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے. یہ بڑی ان ٹائملی بارشیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم ہماری فصل جو ہے وہ بالکل کٹائی پہ ہوتی ہے اور اس ٹائم کی بارش جو ہے وہ فصل کو نقصان دے سکتی ہے. اور اب آنے والے 3 سے 4 دن ایسے ہیں جس میں صرف آپ کے پنجاب کے وہ تمام ایریاز جن میں گندم جو ہے وہ بالکل ریڈی تیار کھڑی ہے, جس میں آپ کے سینٹرل ایریاز ہیں یا آپ کے جو شمالی ایریاز ہیں جس میں چنا ہے بکر سائڈ پہ, اور جو ملتان کی سائڈ پہ آپ کے پاس گندم یا اس کے گردونواں میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ تو بارش بھی ہے, اور اس کے بعد بارش کے ساتھ باری کی بھی چانسز ہیں اور تیز ہواؤں کے بھی چانسز ہیں, جس کی وجہ سے بارش جو ہے وہ کافی نقصان دے سکتی ہے اس کو. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, نارملی مئی میں اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں, لیکن اس دفعہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کچھ زیادہ بارشیں جو ہے وہ اس سیزن میں آ گئی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہو سکتا ہے کہ پولوشن کوئی کم ہوئی ہے تو اس وجہ سے ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹلٹ کر رہا ہے, یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر خالد, کلائمیٹ چینج کی بھی بات کرتے ہیں نا انٹرنیشنلی. ابھی جب سے کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ماحول کافی صاف ہے, بہتر ہے, اس سے بھی موسم بدلتا ہے. اور اس دفعہ اپریل کا بھی جو آپ لوگوں نے اسٹیٹسٹکس دیے تھے اس میں بھی ٹیمپریچر کم رہا ہے پچھلے سالوں کی نسبت. جی ایکچولی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویدر ہے وہ سارا ڈیپینڈ کر ہوتا ہے ایٹماسفیئر کی ویریشن پہ. اس دفعہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پولوشن کافی حد تک کم ہے, آپ کی آٹوموبائل جو ہے وہ بہت کم چل رہی ہیں, تو آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ کافی حد تک کلین ہے. جب وہ کلین ہے تو اس میں آپ کی جو نارمل ویریشنز ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں جو نارمل ویدر میں وہ نہیں ہے, اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہیں, اور اس وجہ سے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویدر سسٹم زیادہ آنے کی ایک ریزن ہے, یہ اس میں یہ بھی کاز ہو سکتا ہے. لیکن ہم صرف اس کو ہی اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے مئی اپریل میں بارشیں ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ سیوریٹی کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک سپیل گزر جائے گا بدھ تک, اور اس کے بعد امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نیکسٹ سپیل ہے وہ اتنا زیادہ سیویئر نہیں ہوگا, اور آپ کے پاس ہفتہ 10 دن مل جائیں گے کاشتکاروں کو کہ وہ گندم کو کافی حد تک جو ہے نا وہ سنبھال سکیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد ملک. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر میٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر خالد ملک. انہوں نے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ رین کا سپیل ہے جو اس میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی, تھوڑا سا گندم کے کاشتکاروں کے لیے ذرا ٹف ٹائم ہے. اس کے بعد ان کو گیپ مل جائے گا 8 to 10 ڈیز کا, جہاں پہ یہ اپنی کٹائی بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں. کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہیٹ ویو ہے اور ٹیمپریچر بدھ تک 41 سے اوپر 40 سے اوپر ٹیمپریچر بھی جائے گا. اور کلائمیٹ چینج کا انہوں نے کہا کہ جس طرح کورونا کی وجہ سے جو ماحول کلیئر تھا اس کی وجہ سے بھی اب نارمل بارشیں ہوئی ہیں, کبھی کبھار یہ مئی میں ہوتی بھی ہیں. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.